बजाय कि कोई मिल माफिया आ जाए, कोई इन्वेस्टर्स आ जाएं, 8-10 लोग हैं वो एक बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो उन्होंने एक मखसूस बंदा इस चीज़ के लिए आगे कर दिया होता है, जी आप फातिहा पढ़ें, खुशी गमी करें, तो उनमें से कोई एक बंदा MNA निकल जाता है या बरसर इक़्तिदार आ जाता है, ना वो किसी को मिलता है। मिल इंडस्ट्रीज़ वाले हैं वो अपने काम को प्रोटेक्ट करते हैं। अब इस चीज़ को आप बेहतर समझते हैं ऑडियंस। लेकिन आजकल देखें ना नगौरी साहब, आजकल अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ डाला कल्चर जो है उसे प्रमोट किया जाता है। एक बंदा वो कल तक उसको कोई जानता नहीं होगा, उसने कुछ 4 वीगो अपने पीछे लगा ली हैं, वो निकल पड़ा है MPA के कैंडिडेट बन गया MNA का। तो आप ये किस बेस पे इलेक्शन लड़, आप कहते हैं कि जी मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं है। आप एक बता चुका हूँ, मैं किसी मिल माफिया इंडस्ट्री होल्डर का बेटा नहीं हूँ, एक मखसूस तबके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और बगावत की सियासत की है। आज का एक बहुत बड़ा बाब है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। मैं उसके बारे में सिर्फ आपको यही कहूँगा कि गूंगे की रम्ज़ को गूंगा ही जानता। शोहरत और पावर के लिए आए हैं या वाकई ही? कि मैं नौजवान हूँ, मैंने ये सबसे बड़ा मुहाज तो आपने मेरे लिए खड़ा कर दिया कि आपने नौजवान पे इतनी यानी कि तोपें तान ली हुई हैं। अगर आप करीबी लोग कोई गलत काम करते हैं या कुछ ऐसा गलत करते हैं तो क्या आप में इतनी हिम्मत होगी कि आप उन पे हाथ डाल सकें? डाले हैं, कितनी प्राडोज हैं, आपका डेरा किधर है? अभी तक जो है जी, जो चौधरी साहब है ना जी हमारे, वो बड़े वही करते हैं, वही करते हैं और चल भी यही रहा है। बाई रिटायरमेंट लो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अली रिजवान गिलानी और आप देख रहे हैं सैयद पॉडकास्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं ओकाड़ा में एक उभरते हुए ऐसे नौजवान सियासतदान जो कि सिटी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। आज हम जानेंगे इनसे कि क्या ये इस सीट पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्या ये इसके आहिल भी हैं या ये इलेक्शन जो है कंटेस्ट कर सकेंगे, और मज़ीद बहुत सारी दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे आज के सेशन में। और आज देखते हैं कि क्या ये नया चेहरा पुरानी सियासत का मुतबादल है या एक और नारा है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं उमैर नगौरी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नगौरी साहब, लोग कहते हैं सियासत एक गंदा खेल है, एक पढ़े लिखे नौजवान ने ये दलदल क्यों चुनी? शाह साहब, ये एक खेल नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि भाई ये काम ही एक पढ़े लिखे बंदे का है, ठीक है, लेकिन ये बदकिस्मती से ऐसे लोगों के हाथ में ये दलदल बन चुकी है। लेकिन बेसिकली ये दलदल नहीं है, सियासत इबादत है, और जो लोग सियासत को इबादत समझ के करते हैं, मेरा ख्याल है वो इसको दलदल नहीं समझते। ठीक है, ये एक पाकीज़ा काम है, इसको अपनी नीयत को बेहतर बना के करना चाहिए, बजाय इसके कि आप इसमें कोई ज़ाती मुफाद ले आएँ या इसमें कोई दलदल वाला काम करेंगे तो बज़ाहिर भी आपको दलदल लगेगी और हर तरह से आपको दलदल लगेगी। ठीक है। अच्छा, क्या सियासत में आपने किसी को, किसी शख्स को या किसी शख्सियत को अपना रोल मॉडल बनाया है या किसी से इम्प्रेस्ड हो के आपने सियासत ज्वाइन की है या सियासत में आए हैं आप? सियासत का एक बहुत बड़ा बाब है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अच्छा ही, उनको मैंने बड़ा स्टडी किया है, ठीक सही है। है। और सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बड़ा काम किया है, नौजवान को उन्होंने सियासत का मतलब समझाया है। और मेरा ये ख्याल है कि वो वाहिद ऐसी शख्सियत हैं जो सियासत को गलियों बाज़ारों में लेकर आए, और उन्होंने ये राइट्स दिया कि एक आम आदमी भी सियासत कर सकता है और आगे आने के मौके फराहम किए उन्होंने। ठीक है, नौजवान जो हैं वो यही कहते हैं कि सियासत जो है वो बड़ों का काम ऐसी है। हाइप क्रिएट कर दी गई है। मेरा ये ख्याल है कि ये काम ही नौजवानों का है और नौजवान को ही इस मैदान में आना चाहिए। सही है। अगर आप चेयरमैन ना बन सके तो सियासत जारी रखेंगे या वापस अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चले जाएंगे? सियासत इधर मैंने किसी की आड़ में तो आगे स्टार्ट नहीं की है। सियासत एक इबादत का नाम है और ये मुसलसल जारी रहेगी, मरते दम तक जारी रहेगी। ठीक है, मतलब अगर आप नहीं भी जीतते हैं तो फिर उसके बावजूद भी आप अपनी सियासत कंटिन्यू रखेंगे? की सियासत कभी की ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, लोग कहते हैं कि नौजवान सियासत में आते हैं सिर्फ शोहरत और पावर के लिए, तो आप क्या शोहरत और पावर के लिए आए हैं या वाकई ही आपका जज्बा है कि आप आवाम की खिदमत करना चाहते हैं? मेरा यही ईमान है कि मेरी इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है और अल्लाह ताला अगर मुझे चाहेंगे तो उस मुकाम तक ले जाएंगे। इसके लिए मुझे सियासत में आने के लिए कोई ख़ास किसी अंसर की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, कि मैं ये काम करूँगा ज़्यादा मुझे शोहरत मिल जाएगी या मेरा कोई मकसद है। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, अपने हल्के की आवाम की नुमाइंदगी करूँ और अपने आप को आवाम के आगे पेश करूँ, और वो ये मुझे समझेंगे कि ये बंदा अहल है, मुझे वोट कास्ट करते हैं तो मैं उनकी खिदमत करूँगा। मेरा अज़म सिर्फ इसमें यही है, इसमें कोई शोहरत नहीं है और किसी किस्म की भी कोई यानी कि ना मैं कोई मिल इंडस्ट्री से यानी कि वाबस्ता हूँ कि मेरे कोई बड़ों ने कहा हो कि आप इधर निकल जाओ और हमें इसका फ़ायदा पहुँचेगा, कल को आपको कोई सीट लेके देंगे। मेरा ऐसा हरगिज़ मतलब नहीं है। मैं एक बहुत ही मखसूस और छोटे तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं एक मजदूर का बेटा हूँ। अच्छा ही जी, सही हो गया। अच्छा, अगर आपके करीबी लोग कोई गलत काम करते हैं या कुछ ऐसा गलत करते हैं तो क्या आप में इतनी हिम्मत होगी कि आप उन पे हाथ डाल सकेंगे या उनके खिलाफ जा सकेंगे?
میرا یہ خیال ہے کہ میری ٹیم کا ایسا حصہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کل کو میں ان کو باہر نکالوں یا وہ غلط کام کریں. میں ایسے لوگوں کو نہیں، اگر ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات دیکھیں ٹیم کا حصہ کوئی بھی نہیں غلط بناتا، جی. لیکن اگر اس کے باوجود بھی ایسے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں یا وہ کسی غلط چیز میں انوالو ہوتے ہیں، آخر میں ان کو کوشش کروں گا کہ ان کی اصلاح کروں. تو کیا ان کے خلاف جائیں گے آپ؟ ہاں اصلاح کروں گا، ان کو سمجھاؤں گا. اگر وہ نہیں مانیں گے تو میں ان سے معذرت کروں گا. ٹھیک ہے، جی. صحیح ہے. سیاست میں سچ بولنا اکثر نقصان دہ ہوتا ہے، کیا آپ نقصان برداشت کر سکتے ہیں، سچ بول لیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ سیاست کی لینگویج ہی ایک یعنی کہ وہ تھرڈ لینگویج ہوتی ہے. اس میں نہ جھوٹ ہوتا ہے نہ سچ ہوتا ہے پراپر. وہ ایک میں اس کے بارے میں صرف آپ کو یہی کہوں گا کہ گونگے کی رمز کو گونگا ہی جانتا ہے. لیکن یہ کہ اپنے معاملات میں سچائی اور صداقت سے کام لینا چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی کام ہو. جی، مطلب آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو سیاست دان ہیں ان کی لینگویج ہی اور ہے، مطلب ہم عوام نہیں سمجھ سکتے، عام عوام نہیں سمجھ سکتے. میرا یہ خیال ہے کہ عوام کے ساتھ ان کی جو لینگویج ہے وہ ان کے مطابق ہونی چاہیے. صحیح ہے. سیاست کی لینگویج یعنی کہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ سیاسی معاملات میں سیاست دان کو جو چیز بہتر لگ رہی ہوتی ہے وہ ڈسکس کرتا ہے، لیکن عوام یہ سمجھتی ہے کہ جی انہوں نے کوئی غلط بات کر دی ہے. وہ عوام کی لینگویج نہیں ہوتی، عوام کو سمجھ نہیں آتی. ان کو اپنے مقامی حلقوں میں چاہیے کہ عوام کو وہ موٹیویٹ کریں، لیکن جو ٹاک شوز میں یا ہائی لیول پہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ اس کو مطابق کریں. اچھا، آپ نوجوان ہیں مگر سیاست میں زیادہ تر نوجوانی کو نعرہ بنا کر ووٹ لے لیا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی بھی شخص جو ہے وہ عام عوام کے لیے کوئی بھی ایسا اقدام یا نوجوانوں کے لیے کچھ بھی ایسا نہیں کرتا، تو آپ ان سے مختلف کیسے ہیں؟ سیاست میں میرا یہ خیال ہے کہ اگر نعرے بنانے والی سائڈ پہ ہیں تو اور بہت سے نعرے ہیں جو ماضی میں لوگ بناتے رہے ہیں. سیاست میں نوجوانی ایک اہم نعرہ نہیں ہے. اگر جھوٹ بولنا ہو یا جھوٹ کا سہارا لینا ہو تو 101 ایسی چیزیں ہیں. میرا سیاست میں نوجوان کو امپورٹنس دینے کا سب سے مین مقصد یہ ہے کہ نوجوان آدمی ہی اپنے عوام کی نمائندگی کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اب 40+50+ لوگ جو ہیں، یعنی کہ وہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ بھی ریشو بھی معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب بندہ 20-25 سال کی ایج کے بعد جب وہ پروفیشنل فیلڈ میں آتا ہے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے عوام کی خدمت کر سکتا ہے. صرف اور صرف یہی ایک موقف ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نوجوان کو لوگ زیادہ پروموٹ کریں گے، اور کرنا چاہیے. اچھا شاہ صاحب، مجھے لگتا ہے کہ میں نوجوان ہوں. میں نے یہ سب سے بڑا محاذ تو آپ نے میرے لیے کھڑا کر دیا ہے کہ آپ نے نوجوان پہ اتنی یعنی کہ توپیں تان لی ہوئی ہیں نا. نہیں، اب آپ نے دیکھیں اتنی کم عمر میں آپ جو ہے وہ آ رہے ہیں، وہ بھی دیکھیں نہ تو آپ نے وہ اسٹوڈنٹ فاؤنڈیشن سے ہوتا ہے اسٹارٹ اپ، آپ آپ ڈائریکٹ آ رہے ہیں. شاہ صاحب، میں اسٹوڈنٹس فیلڈ میں یعنی کہ ایکٹیو رہا ہوں. اچھا، یعنی کہ کالج ٹائم میں بڑا ایکٹیو. لیکن ابھی جس سیٹ سے آپ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، آخر اوکاڑا سٹی کا چیئرمین، اس نے ایک نمائندگی کرنی ہے اوکاڑا کی، تو آخر عوام تو جاننا چاہے گی نا کہ وہ. لیکن میں مینٹلی طور پہ بڑا پریپیئر ہوں کہ میں یعنی کہ جو ماضی میں ہمارے چیئرمین گزرے ہیں یا جو برسر اقتدار رہے ہیں لوگ، میں ان سے اچھی پرفارمنس دے سکتا ہوں عوام کو. اچھا، اکثر جو ہے نا سیاست دان ایمانداری کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آج الیکشن جو ہے پیسے کے بغیر جو ہے وہ نہیں لڑا جا سکتا. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ صرف پیسے کی بلبوتے پہ ہی لڑا جا سکتا ہے، یا وہ اس کے علاوہ جو ہے آپ کسی طریقے سے الیکشن جیت سکتے ہیں؟ میرے الیکشن لڑنے کے اعلان کے بعد کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ بھئی آپ کے پاس کتنے ایسٹس ہیں، آپ کے پاس کتنے ڈالے ہیں، کتنی پراڈوز ہیں، آپ کا ڈیرا کدھر ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہے بالکل سیاست میں پیسے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ پہلی آپشن نہیں ہے. سیاست میں آنے کے لیے سب سے پہلے آپ کی گرومنگ ہونی چاہیے، پولیٹیکل گرومنگ ہونی چاہیے. آپ کو معاملات کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ میں اپنے حلقے کی عوام کے لیے کیا بہتر کر سکتا ہوں. لیکن آج کل دیکھیں نا نغوری صاحب، آج کل اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ صرف ڈالا کلچر جو ہے اسے پروموٹ کیا جاتا ہے. ایک بندہ وہ کل تک اس کو کوئی جانتا نہیں ہوگا، اس نے کوئی 4 ویگو اپنے پیچھے لگا لی ہیں، وہ نکل پڑا ہے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ بن گیا MNA کا. تو آپ یہ کس بیس پہ الیکشن لڑ؟ آپ کہتے ہیں کہ جی میرا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، آپ ایک نارمل فیملی سے آئے ہیں، اور آپ کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے؟ سیاسی بیک گراؤنڈ یعنی کہ ایسے میں کہہ سکتا ہوں کہ سٹارٹنگ سے میں نے پولیٹکس سٹارٹ کی ہے، یعنی کہ پولیٹیکلی تربیت ہوئی ہے میری. میرے بڑے سیاست کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پیپلز پارٹی سے بلونگ کرتا رہا ہوں میں. اور آج بھی میرا یہ خیال ہے کہ جو پولیٹیکلی آئیڈیالوجی ہے وہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے پاس ہے، تو ادھر سے میری تربیت ہوئی ہے. اور دوسری یہ جو بات میں آپ کو بتا دوں، اگر انسان اپنی کسی گاڑی، لینڈ کروزر یا کسی ڈالے یا بنگلے
کی وجہ سے خود کو سمجھتا ہے کہ میرا سٹیٹس ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کا ایمان ٹوٹلی اس کی گاڑی پہ، اس کے ایسٹس پہ ہے، بنگلے پہ ہے. میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پہ، اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے ہی نکلا ہوں. اور میرا یہ خیال ہے کہ دنیا کے کوئی بھی معاملات ہیں وہ اس کا صرف اور صرف امید اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. اور جو لوگ ان چیزوں سے ہٹ کر اپنا اعلان کرتے ہیں یا میدان میں آتے ہیں، ان کی خود کی قابلیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ میں ان چیزوں پہ اعتماد نہیں کرتا. اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں مل جائیں تو 100 گٹ، نہیں ملتی تو میرا ہرگز یہ معاملہ نہیں ہے کہ میں اسی وجہ سے ہی میدان میں آؤں گا، پارٹیسپیٹ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور بڑی دولتیں دی ہوئی ہیں لوگوں کی صورت میں، محبتوں کی صورت میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سرمایہ بہت بڑا ہے میرے پاس. جی اچھا، اگر پارٹی ٹکٹ کے بغیر الیکشن لڑنا پڑے تو کیا آپ عوام کی حمایت پر یقین رکھتے ہیں یا صرف پارٹی کے سہارے پر ہی الیکشن جیتنے کی امید رکھتے ہیں آپ؟ الیکشن میرا خیال ہے کہ غیر جماعتی ہوگا. ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن نے اعلان تو یہی کیا ہے. اگر الیکشن غیر جماعتی ہوتا ہے تو الیکشن غیر جماعتی کنٹیسٹ کریں گے. اس کے بعد الیکشن شیڈول کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے 30 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ کوئی پارٹی چوز کرنا ہوگی. ٹھیک ہے. تو آپ اس میں سے کون سی پارٹی چوز کریں گے؟ ایک دفعہ الیکشن تو لڑنے دینا شاید. نہیں پھر بھی کچھ آپ نے مائنڈ تو بنایا ہوتا ہے نا کہ نہیں میں آلریڈی آئی ایم دا پارٹ آف پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو الیکشن غیر جماعتی ہیں چونکہ. اس کے بعد میں پارٹی پالیسیز دیکھوں گا. اب تک میں کرتا آیا ہوں عقیدت کی سیاست. پیپلز پارٹی سے عقیدت ہے، ان کی آئیڈیالوجی سے محبت ہے، اس کو لے کر چلتا رہا ہوں. اب چونکہ میں آ گیا ہوں پروفیشنل فیلڈ میں، اب میں غیر جماعتی الیکشن لڑوں گا. پیپلز پارٹی میں ہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ بھی کل کو اگر اللہ تعالیٰ مجھے عزت دیتا ہے تو اس کے بعد میرے فیصلوں کے ساتھ اور بہت سے لوگ ہوں گے جن کے فیصلے جڑ جائیں گے. تو پھر ان کے ساتھ میں یا ان کو اپنی جگہ پہ لانے کی کوشش کروں گا، یا اگر وہ سالڈ ہوئے تو ان کے ساتھ چلا جاؤں گا. صحیح ہے. اچھا، اگر آپ کو اقتدار مل جاتا ہے تو آپ خود کو کس چیز سے بچائیں گے؟ غرور، کرپشن یا چاپلوسی؟ غرور تو میرے میں ویسے بھی نہیں ہے. اچھا جی. اور دوسری بات ہے چاپلوسی میری تربیت کا حصہ ہی نہیں ہے. اچھا، عوام سمجھتی ہے کہ چیئرمین صرف الیکشن کے وقت نظر آتا ہے، کیا آپ اس روایت کو قائم رکھیں گے یا بدلیں گے؟ الیکشن کا اعلان ہوا ہے، میرا خیال ہے پھر پینڈنگ ہو گیا ہے. تو عوام میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں جی ابھی تو الیکشن ہوا ہی نہیں ہے، تو آپ نے اعلان کیوں کر دیا ہے، لوگ آپ کو تنگ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ جو پولیٹیکل آدمی ہوتا ہے وہ خود کو سٹارٹنگ سے ہی پریپیئر کر کے چلتا ہے. اس کا مقصد اقتدار نہیں ہوتا، الیکشن نہیں ہوتا. اس کا کام ہے کہ وہ فیلڈ میں رہے، عوام کو سہولیات مہیا کرے یا ان کی خدمت کرے، اور عوام کے ساتھ اس کا سب سے جو مین کام ہے ان کی غمی خوشی کرے. وہ میں سٹارٹنگ سے ہی کرتا آ رہا ہوں. لیکن اصل نا عوام کا یہ فیکٹر بن چکا ہے جی جب الیکشن کا اعلان ہوگا تو ہم اپنی انویسٹمنٹ کریں گے، ایک دم سے آئیں گے، ہوا بنائیں گے، عوام کے ساتھ کھلواڑ کریں گے. جیت گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بیک اینڈ پہ چلے جائیں گے، پھر اپنے جو ہم نے معاملات چلائے ہوئے ہیں ان میں جائیں گے. ایک سیاست کو ٹیسٹ بنا لیا گیا ہے کہ ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے، اگر ہمیں یہ آن کرے گی تو ہم اس میں اچھے پلان کریں گے جو ہمارا ذاتی معاملات ہیں، نہیں تو پھر ہم اپنی جگہ پہ واپس چل جائیں گے. یہ ایک علیحدہ فیلڈ ہے. ٹھیک ہے. سیاست کے لیے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک علیحدہ ہی قسم کے ہوتے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے یہ ان کو ہی کام کرنا چاہیے، بجائے کہ کوئی مل مافیا آ جائے، کوئی انویسٹرز آ جائیں. 8-10 لوگ ہیں وہ ایک بڑی انڈسٹری چلا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک مخصوص بندہ اس چیز کے لیے آگے کر دیا ہوتا ہے جی آپ فاتحہ پڑھیں، خوشی غمی کریں. تو ان میں سے کوئی ایک بندہ ایم این اے نکل جاتا ہے یا برسر اقتدار آ جاتا ہے، نہ وہ کسی کو ملتا ہے. مل انڈسٹریز والے ہیں وہ اپنے کام کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اب اس چیز کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، آڈینس بھی بہتر سمجھتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بھی پولیٹیکلی جو معاملات ہیں وہ اس کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے. میرا یہ ایم ہے. اچھا، پچھلے چیئرمینوں کی ناکامیوں سے آپ نے کیا سیکھا؟ پچھلے جو ہمارے کونسلر حضرات گزرے ہیں یا چیئرمین گزرے ہیں ان میں تو آدھے تو میرا خیال ہے کہ بھی ویسے ہی سیاست چھوڑ چکے ہیں. ٹھیک ہے. میرے نزدیک سب سے بڑی جو مجھے ان کی غلط چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نوجوان کو آگے آنے کی دعوت بھی نہیں تھی. صحیح ہے. اور نوجوان نے بھی کبھی زحمت نہیں کی کہ وہ آ کے کہے جی میں اس قابل ہوں، آپ مجھے آزما کے دیکھیں. میرا خیال ہے کہ بھی آپ ابھی تک جو ہیں جی جو چودھری صاحب ہیں نا جی ہمارے، وہ بڑے وہی کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں اور چل بھی یہی رہا ہے. بھائی ریٹائرمنٹ لو، آپ نوجوان کی تربیت آنا چاہیے نوجوانوں کو آنا چاہیے تاکہ وہ مسائل کو بھی سمجھیں. میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ جی چودھری صاحب ہیں نا وہ کریں گے، وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ بے شک غلط کرے ٹھیک کرے. جیسے جیسے انسان اپنی ایج گزارتا ہے اس کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بھی اس کو ریسٹ کرنی چاہیے اور نوجوان کو دعوت دینی چاہیے، اس کو وہ تیار کرے. جو بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں ہی اپنا کوئی جانشین تیار کرتا ہے اور اس کو اس چیز کے لیے تیار کرتا ہے کہ وہ میرے سے زیادہ اچھی سروسز دے چکے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں آج کل ڈٹ جانا جو ہوتا ہے نا وہ بڑا مہنگا پڑتا ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جس طرح پاکستان کی سیاست کے حالات بنے ہوئے ہیں، تو کیا آپ بھی یہ چیزوں کے لیے پھر ریڈی ہیں؟ ہماری لسٹ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں. اچھا، ہم ان کے فالوور ہیں، ہمیں ان کو دیکھ کے بڑا حوصلہ ملتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، عوام یہ ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی سیاستدان خدمت
کے لیے آتا ہے. آپ کے پاس یہ ثبوت ہے کہ آپ ان سے مختلف ہیں؟ اس میں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ میں عوام میں سے ہوں. ٹھیک ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں کسی مل مافیا انڈسٹری ہولڈر کا بیٹا نہیں ہوں. ایک مخصوص طبقے سے میں تعلق رکھتا ہوں اور ایک نارملائز تاجر کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے. نہ ہی ہمارا ایسا کوئی بینک بیلنس ہے یا کوئی ایسی انڈسٹریز ہیں یا کوئی ایسے کارنامے ہیں جس کو میں نے چھپانے ہیں. ٹھیک ہے. میرا یعنی کہ پروفیشنل فیلڈ میں یعنی کہ فرسٹ امپریشن میرا ہی ہے میری فیملی کی طرف. تو اکاڑا کی سیاست میں کوئی ایسا سیاستدان آپ نے دیکھا ہو اپنی زندگی میں، یا آپ کو وہ لگا ہو کہ یار یہ واقعی ہی سیاستدان ہے یا یہ اصل اقتدار کا حقدار ہے، یا اس طرح کوئی ہے؟ جی مہر عبدالستار صاحب. اچھا جی ان کی سب سے بڑی جو ایک خوبی ہے، میں ان سے متاثر بھی ہوں. ٹھیک ہے. اور اسی ہی ایجنڈے پہ میں آگے آیا ہوں کہ مجھے گاڑیوں کی، ڈالا کلچرز کی یا کسی بڑے اثاثے کی ضرورت نہیں ہے پولیٹکس میں آنے کے لیے. ان کی جو ہسٹری ہے وہ ایک مخصوص طبقے سے تعلق رکھتے تھے. مین بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسٹس نہیں ہے. ان کو دیکھ کے مجھے بڑی ویسے ہمت بھی ملتی ہے. اچھا. ہاں کہ ان کا کوئی یعنی کہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے، سورس آف انکم نہیں ہے. ان کے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ بہت بہت بڑے ذمہ دار ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایسٹس دیے ہیں وہ ان ایسٹ سے بہت زیادہ آگے کی چیز ہے. آپ لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ بھی آپ پیسے سے کسی کے دل نہیں جیت سکتے. آپ کو ان کے لیے آپ کے خلوص کی، محبت کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرا بھی ایجنڈا یہی ہے. ان سے مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے کہ آپ کو اپنی عزت کروانے کے لیے اور لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے کسی خاص چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جو لوگ اس چیز پہ ریلائی کرتے ہیں کہ میرے پاس گاڑیاں ہوں گی، ڈالز ہوں گے، یا میرے پاس کوئی بڑی کوٹھی ڈیرا شیرا ہوگا، تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو خود پہ ایمان کم ہے، وہ ان چیزوں پہ زیادہ ایمان چیزوں پہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، الیکشن جیتنے کے بعد آپ کو صرف ایک کام کرنے کا موقع ملے تو وہ ایسا کون سا کام ہوگا جو آپ اکاڑا میں کرنا چاہیں گے؟ میں اکاڑا میں جو سب سے بڑا میجر مسئلہ ہے نا میرے لیے، کرپشن تو ویسے عالمی مسئلہ ہے، لیکن میں کرپشن کے خلاف جنگ ضرور کروں گا. جتنی میری حیثیت ہوئی، جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے سکت دی، اس نظام کے میں خلاف جاؤں گا. اور جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا کسی کے رائٹس نہیں دیتے، ٹھیک ہے، عام آدمی کی تھانے میں کیا عزت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور ادھر کوئی چودھری آ جائے، وائٹ سوٹ وائٹ کالر آدمی بدل جاتے ہیں، تاثرات ہی بدل جاتے ہیں. تھانے میں اکثر چلا جاؤں، کوئی ذاتی کام ہو یا کوئی ایسی مجبوری بن جائے تھانے جانے کی، تو مجھے ادھر بڑا دکھ ہوتا ہے. جو عام آدمی ہے اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے اور اس کے ساتھ وہ بیہیویئر ہی نہیں ہوتا. اور 2% کا بندہ آ جائے تو اس کو وہ لوگ دیکھ کے بڑا آؤ بھگت کرتے ہیں. مجھے بڑی ذاتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں معاملات اٹس اے پارٹ آف لائف، زندگی کے معاملات بنتے رہتے ہیں. ہمارے لیے وہ بنے ہیں، وہ ہمارے ٹیکسز پہ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو عام آدمی کو بھی اتنی عزت ہونی چاہیے. آپ کے نزدیک تبدیلی نعرے سے آتی ہے یا عمل سے؟ آف کورس عمل سے آتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے اس پہ عملی مظاہرہ بھی دکھائیں گے میدان عمل میں، یا صرف نعرے ہی ہوں گے؟ میں نے آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ میں سٹارٹنگ سے جب سے ہوش سنبھالی ہے چائے پیش کرنے سے ہی میدان عمل میں ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی، باتیں تو ہر سیاستدان خوبصورت الفاظ میں کرتا ہے، مگر عوام کو اب الفاظ نہیں نتائج چاہیے. آج کے نوجوان سیاستدانوں میں سے قوم کو بڑی امیدیں ہیں، مگر وہ امیدیں تب ہی حقیقت بنیں گی جب وہ وعدے صرف مائک کی حد تک محدود نہ رہیں بلکہ زمین پر اتر کر دکھائی دے. وقت بتائے گا کہ یہ نیا چہرہ صرف ایک نعرہ تھا یا یہ تبدیلی لے کے آئے گا. جی تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی کھل کر بات کی اور ہمیں یقین ہے کہ عوام اب چہروں سے زیادہ ویژن دیکھنا چاہتی. ناظرین کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں نوجوان قیادت واقعی پرانی سیاست کا متبادل بن سکتی ہے یا صرف ایک نعرہ. ملتے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ، تب تک دیجیے اپنے میزبان سید علی رضوان گیلانی کو اجازت اور دیکھتے رہیے سید پوڈ کاسٹ. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.